दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज का प्रोग्राम हमने नजर किया है 72 साल कबल मंजूर की जाने वाली उस करारदाद के नाम जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें रखी गई थी और जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा गया था। इसी करारदाद की बुनियाद पर इस करारदाद के मंजूर होने के 7 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था और आज पाकिस्तान जिसकी उम्र अब तकरीबन 65 साल हो चुकी है, उस पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजर आता है जो करारदाद पाकिस्तान कबूल करने वालों ने और करारदाद पाकिस्तान तरतीब देने वालों ने सोचा था। आज का पाकिस्तान न सिर्फ उस करारदाद से मुख्तलिफ है बल्कि पाकिस्तान के बानियान ने पाकिस्तान के बारे में जो ख्वाब देखा था और पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले करोड़ों मुसलमानों ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर। हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी हम तमन्ना करते थे या वो पाकिस्तान नहीं है जिस पर हम फख्र कर सके। आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ नजर आता है बल्कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नजर आता है जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक और पाकिस्तान की तकसीम को ना कबूल करने वाले मुसलमान रहनुमा दिखाते थे। आज का पाकिस्तान अगर उसकी असल शक्ल देखें तो वही शक्ल नजर आती है जो उस वक्त हमें दिखाई गई थी पाकिस्तान के नाम के खिलाफ उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो कहते थे कि पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। मुसलमानों की फलाह का, इस खित्ते में रहने वाले बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों की फलाह का ये मंसूबा नहीं है। हाकिम बदहन ये बात 100% तो सही साबित नहीं हुई लेकिन मुकम्मल तौर पर गलत साबित नहीं हुई है। इसी किस्म की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती थी क़याम पाकिस्तान से कबल उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक थे, जो कि तक़सीम हिंद के खिलाफ थे। उनमें शामिल थे उस वक्त के कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हर मुमकिन कोशिश थी कांग्रेस के सरबराह की हैसियत से कि हिंदुस्तान की तकसीम ना हो। उनका कहना यह था कि इससे मुसलमानों की फलाह यकीनी नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए परेशानी का मवाद है और मुसलमानों के लिए परेशानी का सामान पैदा हो सकता है हिंदुस्तान की तकसीम से। इसीलिए वो पाकिस्तान जो बनने जा रहा था उसकी जो मंजरकशी करते थे उससे उस वक्त तो लोग एग्री नहीं करते थे। जनाब कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दरअसल कांग्रेस का शो बॉय कहते थे। कांग्रेस उनके बकौल इसी वजह से उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को अपना सदर बनाया था ताकि तकसीम को रोकने की कोशिश की जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि वो नजरियाती तौर पर और अपने विजन के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से बनाया जा रहा है आगे चल के पाकिस्तान के लिए कड़े संगीन मसाइल होंगे। इसीलिए पाकिस्तान का जो ख्वाब अबुल कलाम आज़ाद देखते थे आज उस पर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ख्वाब गलत नजर नहीं आता। वो ख्वाब और उसकी ताबीर भी इत्तफाक की बात यह है कि ये बात तस्लीम करने को दिल नहीं चाहता मगर ये ख्वाब और जो ख्वाब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के बारे में देखते थे वो कुछ सही नजर आता है। इसकी तस्वीर कशी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उस वक्त कांग्रेस के सदर थे मुख्तलिफ तकारीर में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में करते रहे। इसी किस्म का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था उस वक्त शाया होने वाले जरीदे चटान को। चटान के मुरीद जनाब शोरिश काश्मीरी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये इंटरव्यू अप्रैल 1946 में लिया था, तकरीबन 1.25 साल कबल पाकिस्तान की तकसीम के, और उनसे मुस्तकबिल के खाके के बारे में पूछा था कि बर्रसगीर और पाकिस्तान अगर बनता है तो उसका रंग रूप क्या होगा और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तकरीबन 2 हफ्ते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ये इंटरव्यू लिया था शोरिश काश्मीरी ने, जो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद अपनी किताब अबुल कलाम आज़ाद में शाया किया। जरा गौर से देखिए उसके इक़्तिबासात। अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान के बारे में जो फ्यूचर देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में जो उनका विजन था, हमें साबित करना है कि वो गलत है और गलत है और गलत है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो विजन और पाकिस्तान की वो तस्वीर जो अबुल कलाम आज़ाद देख रहे थे वो गलत है। शोरिश काश्मीरी के चटान रिसाले में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया जो बाद में काश्मीरी की किताब में शाया हुआ, उसके इक़्तिबासात आप सुनिए और आज के पाकिस्तान से उसका मवाजना कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया, जिन्ना और लियाकत अली खां जब तक जिंदा हैं
اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ ابوالکلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں: میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ابوالکلام آزاد نے اپریل 46 میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے، اور اب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب آزاد پھر کہتے ہیں: مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا: پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رہے، مولانا ابوالکلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر فرماتے ہیں: مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کے حصے بکرے کر دیں گے، جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں: اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے۔ مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہے۔ مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوف زدہ ہے۔ وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابوالکلام آزاد کی اس پیشن گوئی کو، ان پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی۔ اسی انٹرویو میں 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا، جن میں شامل ہیں کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی۔ 1946 میں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے۔ پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے۔ پاکستان کے صنعت کاروں اور نودولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی۔ پاکستان کے نودولتیوں کے استحصال کے نتیجے میں طبقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا۔ پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سازشیں بڑھیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1946 میں فرمایا: اس صورتحال میں پاکستان کا استحکام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تعاون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی مدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا۔ اس وقت عمومی طور پہ ان کے ان خیالات کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ پاکستان بنانے والوں کی جانب سے، پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگوں کی جانب سے، ان کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے جو پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا خطہ تجویز کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس ملک کی قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو، وہ اس ملک کو اسی انجام کی طرف لے جائے گی جس کی پیشن گوئی جناب مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی مزید انہی کی زبان میں ہم آپ کو سنائیں گے اپنے اس نشریے سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ 72ویں یوم پاکستان کے اس خصوصی نشریے میں وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستانی کانگریس کے رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا تھا، ان کے خیال میں پاکستان کس طرح کا بننے والا تھا۔ پاکستان کے بانیان کے ذہن میں بھی پاکستان کا ایک نقشہ تھا، لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 65 سال کے بعد جو پاکستان کی شکل نظر آتی ہے، پاکستان کا رنگ روپ نظر آتا ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تصور سے قریب اور بانیان پاکستان کے تصور سے اتفاق کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، اس سے فی الحال دور نظر آتا ہے۔ لیکن اب بھی وقت ہے اور وقت باقی ہے، پاکستان کی سیاسی اور فوجی قائدین ملے اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جھوٹ ثابت کریں گے اور بانیان پاکستان نے پاکستان کا جو نقشہ کھینچا تھا، پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، پاکستان کو عین اس کے مطابق بنائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بتایا دوران اسی ہندوستان کی تقسیم سے قبل اور اس کے فوراً بعد مسلسل ان کا اصرار تھا کہ یہ عمل درست صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کی قوت کے لیے بھی۔ مختلف مواقع پر انہوں نے تقاریر کی، ان میں سے ایک تاریخی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دراصل مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی پاکستان بننے سے اور اس سے سراسر مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار خود انہی کی زبان میں۔ اس زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم اور ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تصور اور یہ ویوز ہے، یہ تصور ہے ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا تقسیم سے قبل۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہبی جذبے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کے ان ویوز کو تسلیم جب ہم نے نہ کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی تسلیم کریں، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب پیش کیا تھا اور تاریخ کے ورق سے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے اسے دہرانا مناسب سمجھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تقریروں میں بارہا یہ بھی کہتے رہے تھے کہ تقسیم کے بعد دراصل پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا اور پاکستان میں مغرب کی اس وقت کی مغربی قوت اور عالمی قوت برطانیہ کا تسلط ہے، پاکستان پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا، بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھنچ جانے لگیں اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں؟ تقسیم کر جو برصغیر کی تقسیم ہوئی اس کے لیے جو تحریک چلائی گئی اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما تھی یا نہیں؟ لیکن بہرحال ہوا وہی انجام
جس کی جانب مولانا ابوالکلام آزاد اشارہ کر رہے تھے. ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا, پھر اس کے مقابلے میں بھارت میں بھی مغرب کا تسلط قائم ہوگا. ایک دوسرے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف مغرب ہی لڑائے گا اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دے گا. مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت, اور ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا. دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں, اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اس پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے, جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اسی قسم کی جمہوری سیاسی اور بالادستی یا پختگی اور سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی. اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا. پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے. اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں. اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور. 72واں یوم پاکستان ہے اور آج 72ویں یوم پاکستان والے دن اس مادر وطن کی کیا کیفیت تھی اس کا ایک مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو کہ شاید آپ کے لیے حیران کن نہ ہو لیکن تکلیف دہ ضرور ہے. آج سارا دن کراچی کے وسط میں لیاری کے علاقے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید گولہ باری اور آنسو گیس کا تبادلہ ہوتا رہا, فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. کوشش یہ ہے کہ پولیس پہنچے لیاری کے ان علاقوں میں جرائم پیشہ گروہ آپریٹ کر رہے ہیں اور جہاں سے کراچی کے ہزاروں تاجروں کو بھتے کی پرچیاں پہنچائی جاتی ہیں. پولیس ان جرائم پیشہ اڈوں تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے اور اب اطلاعات کے مطابق وہاں پہ رینجرز پہنچ گئی ہے لیکن مزاحمت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہ حال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی لیاری کا جہاں پر جرائم پیشہ افراد کے ساتھ پولیس کی آج سارا دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی ہے. کراچی میں ایک سیاسی جلوس کے بعد شارع فیصل پر لوٹ مار کی گئی, پیٹرول پمپس کو لوٹ لیا گیا اور ٹریفک جیم جو اس ریلی کی وجہ سے ہوا تھا اس ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا گیا. گاڑیوں میں موجود درجنوں افرادوں کو پستول کی نوک پر لوٹا گیا کراچی کی سب سے بڑی شارع فیصل میں. کراچی کے گلستان جوہر کے علاقے میں اسی 24 گھنٹے کے دوران یوم پاکستان والے دن اندھا دھند فائرنگ ہوئی. کامران چوک پر فائرنگ کے نتیجے میں 13 سالہ بچہ جو کہ پنکچر لگاتا تھا ایک دکان پر گولیاں لگ کر ہلاک ہو گیا, جاں بحق ہو گیا. بلوچستان کے شہر جوب میں آج ہی کے دن سیکیورٹی فورسز کے ایک کیمپ پر حملہ ہوا ہے جس میں اطلاعات کے مطابق 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں, 5 سیکیورٹی اہلکاروں کے غائب ہونے کی اطلاع ہے. یہ خبر تھی یوم پاکستان والے دن بلوچستان کے شہر جوب سے. مستونگ روڈ پہ دھماکہ ہوا کوئٹہ میں جس میں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. بلوچستان کے علاقے ہب میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کو بھی پچھلے 24 گھنٹے کے دوران دھماکوں سے اڑایا گیا ہے. خیبر پختونخوا چلتے ہیں جہاں مردان میں پیپکو کے 3 ٹرانسمیشن لائنز کو اڑا دیا گیا. بجلی کی لائنز پر یہ حملہ مردان میں ہوا, خیبر پختونخوا میں. جنوبی وزیرستان یعنی کہ قبائلی علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے خبریں ہیں سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں موجود شدت پسندوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے. سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ 10 شدت پسندوں کو اس کارروائی کے دوران ہلاک کیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پچھلے کئی سال سے شدت پسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. اور قبائلی علاقے سے ایک اور خبر ہے وہ بھی اسی یوم پاکستان والے دن کی ہے کہ خیبر ایجنسی میں لشکر اسلام جو کہ وہاں کا ایک اور دوسرا مذہبی انتہا شدت پسند گروپ ہے اس کے دفتر پر خودکش حملہ ہوا ہے. 5 شدت پسند ہلاک کیے گئے ہیں اور اس میں ہلاکتیں 5 ہوئی ہیں. تحریک طالبان کہتی ہے کہ وہ اس خودکش حملے کی ذمہ دار ہے. ایک خودکش حملہ خیبر ایجنسی میں, سیکیورٹی فورسز کی کارروائی جنوبی وزیرستان میں, ٹرانسمیشن لائن مردان میں تباہ ہوئی, ہب میں ٹرانسمیشن لائن تباہ ہوئی, جوب میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پہ حملہ ہوا, کراچی کے قلب میں پولیس کی کوشش پورے دن رہی لیکن وہ جرائم پیشہ اڈوں کے تک لیاری میں اس کی پہنچ نہیں ہو سکی.
یہ ہے آج کا پاکستان 72واں یوم پاکستان والے دن آج پورے پاکستان میں یہ ہوتا رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی آج کسی یوم پاکستان کے حوالے سے کسی تقریب میں فی الحال شریک نہیں ہوئے ہیں، کم از کم آج کے دن تک ان کی شرکت کسی بھی تقریب میں نہیں تھی۔ پاکستان کی ریاست کا جو عالم ہے، جو حال تھا، وہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوتا رہا 72ویں یوم پاکستان کے دن، وہ ہم نے آپ کو پیش کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ 65 سال بعد اس ملک میں انسانی حقوق تار تار ہے، یہ کہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کل اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں، جس میں پردہ چاک کیا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا، خاص طور پر اس حکومت کے دوران جو اپنے آپ کو جمہوری اور پارلیمانی کہتی ہے۔